अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज बात करते हैं दुबई लीक्स की। क्या कमाल की लीक्स आई हैं। बेसिकली तो ये प्रोजेक्ट था ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जो 6 माह की मुसलसल मेहनत के बाद 58 कंट्रीज़ के 74 मीडिया हाउसेस से वाबस्ता रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट तैयार की और इसमें पाकिस्तान वाले बरतानिया से भी 4 हाथ आगे निकल गए। देखा जाए तो बरतानिया की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी का कोई मुआवजना नहीं। अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखे जाएं तो हमारा और बरतानिया का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमने बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। ये बेसिकली ये लीक्स आई हैं कि दुबई में गुज़श्ता चंद सालों में दुनिया भर से कितना कैपिटल फ्लाइट हुआ, कितने लोगों ने वहाँ जाके महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदी। पहले नंबर पर भारत है, जिसके 29,700 शहरियों ने 35,000 प्रॉपर्टीज़ खरीदी और जिनकी मालियत $17 बिलियन है। 17 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ खरीदी भारतीयों ने। अब भारत की अगर देखा जाए तो उनकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो हज़ार डॉलर हैं, जबकि हम 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर पे खुश हुए फिरते हैं कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं। लेकिन हमने कमाल क्या किया कि हमारे 17,165 लोगों ने 24,503 प्रॉपर्टीज़ खरीदी, जिनकी कुल मालियत 11 अरब डॉलर है और अगर इसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 30 खरब रुपया बनता है। जबकि हमारी हुकूमत एक अरब डॉलर के लिए 6 महीने IMF के सामने नाक रगड़ती है। शहबाज शरीफ साहब कशकोल लिए फिरते हैं जगह जगह और अपना नाक तो उनका पता नहीं है या नहीं, कौम का और मुल्क की नाक कटवाते रहते हैं और जगह जगह यही कहते हैं। हत्ता कि वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं जब किसी से मिलने जाता हूँ, किसी मुस्लिम कंट्री के किसी ब्रदर सरबराहान मुमलिकत से जब मैं मिलने जाता हूँ तो वो मुझे देखते ही ये कहते हैं कि शायद ये फिर मांगने आ गया है। ये शहबाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं, वो इस हद तक ढीठ हैं मांगने में। और उनका एक क्लिप मशहूर भी हुआ था कि वो कहते हैं कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ लेकिन मजबूरी है। वहाँ जाते हैं तो आपको यही मांगने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपकी देखी जाएँ कि आप इतने अमीर हैं और फिर बरतानिया आपसे भी पीछे है। आप उसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शुमार करते हैं हम, और उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास रिजर्व्स हैं। रियली बरतानिया वलायत है, जिसके बारे में एक तसर है कि वलायत जो बंदा चला गया वो तर गया। तो ये वलायत वालों की पोजीशन ये है कि उनके 19,500 शहरियों ने 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, लेकिन हमने उनसे भी हम 4 हाथ आगे हैं। हमने 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं और वैसे देखा जाए तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शुमार होते हैं, हम तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होते हैं और हमारी जीडीपी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इमरान खान के दौर में हम 6.0 या 6.2 तक पहुंचे थे और अब हम माइनस पे आ गए थे और अब दोबारा 1.5 और शायद 1-2 सालों में हम 2 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन इस करप्शन की मनी में अपना पैसा अपने कंट्री से लूट के बाहर जाके प्रॉपर्टीज़ बनाने में हम शेर हैं। और कौन लोग हैं ये जो लिस्ट सामने आई है, उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं और PTI के और नाम तो नहीं आया, अलबत्ता फराग होगी का नाम आ गया इसमें। तो PTI से फराग होगी का ताल्लुक है या नहीं है? कम अज़ कम वो मुस्लिम लीग नून की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली इकबाल गुजर की बहू हैं, इमरान खान की मिसेस बुशरा बेगम की बेस्ट फ्रेंड थी और यही उन पर इल्ज़ाम लग सकता है, लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में आया है। बाकी को PTI का बंदा अभी तक लिस्ट सामने नहीं आया, लेकिन 2-4 दिनों में लिस्ट आएगी। 17,165 हैं, ज़रूर उसमें सब जमातों के लोग होंगे, लेकिन जो नाम सामने आए हैं उनमें आसिफ अली जरदारी का नाम है, बिलावल भुट्टो का नाम है, बख्तावर भुट्टो का नाम है, आसफा भुट्टो जरदारी का नाम है और मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है हमारी, उनकी एहलिया का नाम है, परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी मिसेस साहिबा मुशर्रफ की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ, शौकत अजीज़ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज का नाम है, जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान का नाम पता नहीं उन्होंने खुद उड़ा दिया है या नहीं आ सका या उन्होंने एहतियात बरती है, अपने नाम पे नहीं ली और अपने अहले खाना के नाम पे लिए हैं, वो भी नाम आ जाएंगे सामने। इसहाक डार और अली डार उनके साहबजादे जो हैं, उनके नाम अभी तक लिस्ट में सामने नहीं आए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दुबई में डार टावर्स मशहूर हैं, उनमें वहाँ उनके पास जो रेंट ए कार सर्विस है इसहाक डार साहब के बेटों के पास, वो ये क्लेम करते थे कि दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी आज तक बनी नहीं है जो हमारे फ्लीट में शामिल ना हो। वो कहते थे कि आप दुबई उतरें, आप गाड़ी का नाम लें, हमारी गाड़ी शोफर ड्रिवन गाड़ी एयरपोर्ट पे पहुंची होगी, आप जितने दिन रहें वो रेंट ए कार आपको मिलेगी। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, ये कोई आम टोयोटा हुंडा नहीं, ये फरारीज की बात करते हैं और बाकी वो गाड़ियाँ जिनके नाम भी नहीं आते हमें, इतनी महंगी गाड़ियों का पूरा फ्लीट है इनके पास वहाँ। उनका नाम नहीं अभी लिस्ट में आया, लेकिन आ जाएगा मजीद डिटेल में जब लोग इसे थोड़ा सा डिग आउट करेंगे। तो फैसल वावडा साहब का नाम है जो इस वक्त नए नए सेनेटर बने हैं और तर्जमान है हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे बने हुए, खुद साख्ता तर्जमान है, उनका नाम आया है और वो कहते हैं जी कि ये मेरा और मेरे अहले खाना का नाम है, लेकिन हमने डिक्लेयर की हुई है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि मेरी अहलिया ने डिक्लेयर की हुई है। शर्जील मेमन साहब
جو وزیر ہیں سندھ گورنمنٹ میں زرداری صاحب کے دستے راز ہیں، ان کا نام ہے، اور یہ وہی شرجیل میمن ہیں لانچ والے جن کے ایک دفعہ پیسے پکڑے گئے تھے، نیب والوں نے پکڑے تھے کہ لانچ بھر کے یہ لے کے جا رہے تھے فجیرہ والے پورٹ پہ، یہاں سے یو اے ای لے کے جا رہے تھے. تو آبویسلی اگر لانچوں میں پیسے بھر کے لے کے لوگ گئے ہیں تو وہاں پراپرٹیاں خریدی تھیں اور وہاں کوئی انہوں نے ڈمپ تو نہیں کرنے تھے پیسے. پھر جن جنرل صاحبان کے نام آئے ہیں ان میں جنرل شفاعت ہیں، جنرل احتشام ضمیر ISI والے، جنرل غضنفر، جنرل عالم جان مسعود، جنرل نجم، جنرل فاروق، جنرل اکرم، جنرل عارف نذیر، جنرل انیس باجوہ، یہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان کے نام آئے ہیں. اور پھر وہ مشہور و معروف شیر افضل مروت صاحب، ان کا نام بھی ہے، ان کی بھی وہاں پراپرٹیز ہیں. باقی نام ابھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. لیکن اس میں جو بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب یا فیصل واوڈا صاحب کہ ہماری ڈکلیئرڈ ہیں اور ہمیں کیوں اس لسٹ میں رکھا گیا ہے، اور اگر رکھا گیا ہے تو بتایا جائے کہ فلاں کی ڈکلیئر ہے اور فلاں کی ڈکلیئر نہیں ہے. بھائی ڈکلیئر انڈکلیئر کرنے سے کیا آپ کی لوٹڈ منی وہ جائز ہو جاتی ہے؟ ڈکلیئر کر دینے سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ نے اتنی مہنگی پراپرٹیز اتنا پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور پھر اس پیسے کو آپ لے کے کیسے گئے، ٹرانسفر کیسے کیا. پورا آپ کو منی ٹریل دینا پڑے گا. اگر ہمارے ہاں کوئی احتساب کا ادارہ ہو یا ہمارے ہاں اگر کوئی برسر اقتدار پارٹی، فار ایگزامپل اس وقت برسر اقتدار تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی مسز کی رشتہ داری ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، ان کے بلو آئیڈ بوائے ہیں فیصل واوڈا صاحب، تو کون کرے گا احتساب؟ اگر کوئی کرنے والا احتساب ہو اور اگر کوئی کرنا چاہے، یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کے بعد بھی کوئی کرنے والا ہو، تو وہ سمپلی یہ ان سے کوشچن پوچھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے آمدن کے ذرائع کیا تھے، آپ نے اتنا پیسہ کمایا کیسے اور یہ پیسہ لے کے کیسے گئے. اگر یہ آپ پروف کر لیں اس کے بعد آپ ڈکلیئرڈ ہیں، آپ قابل عزت ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن جب تک آپ یہ پروف نہیں کریں گے اس وقت تک پورا پاکستان یہی سمجھے گا کہ یہ لوٹڈ منی تھی، آپ پاکستان سے لوٹ کے لے کے گئے تھے اور منی لانڈرنگ کی تھی آپ نے، آپ غلط ذریعے سے لے کے گئے تھے، ہنڈی کے ذریعے لے کے گئے تھے، آپ ناجائز ذریعے سے لے کے گئے تھے اور آپ نے وہاں جا کے ڈمپ کر دی. تو اس لیے ابھی تک تو آپ قصوروار ہیں جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے. ہاں نیب ترامیم جو آپ نے کروا لی ہیں جن کو عمران خان نے چیلنج کیا اور وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت نے اسے معطل کر دیا، اور آپ کو بڑی مصیبت ہے، بڑی اس وقت آپ مشکل میں ہیں کہ یہ نیب ترامیم بحال ہوں تاکہ آپ کی کرپشن جائز ہو جائے. وہی کرپشن جس میں آپ نے یہ طے کیا تھا کہ آئندہ سے 50 کروڑ سے 1 روپیہ بھی کم کرپشن ہوگی تو اسے کرپشن نہیں مانا جائے گا. پوری 50 کروڑ ہوگی یا 50 کروڑ سے اوپر ہوگی تو اسے کرپشن مانا جائے گا. حضور 50 کروڑ تو آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. پاکستان کے لوگوں کے 2 وقت کے کھانے کے مسئلے بنے ہوئے ہیں اور آپ 50 کی کروڑ کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی اس ترمیم میں کہا تھا کہ اگر آپ کرپشن کر کے اپنے بیگم یا بچوں کے نام پہ پیسے رکھ لیتے ہیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہ آپ کی ترمیم تھی. اور پھر آپ نے اس میں یہ بھی ایک ترمیم تھی آپ کی کہ اگر کوئی آپ کو نیب والا افسر یا کوئی اینٹی کرپشن والا افسر یا کوئی بھی FIA والا افسر کوئی بندہ پکڑے گا کرپشن کے الزام میں، جو افسر پکڑے گا یہ پروف کرنا کہ آپ نے کرپشن کیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. اگر وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اسے جیل ہوگی، اسے سزا ہوگی. اگر کرپشن کرتے ہوئے کسی کو پکڑا جائے گا تو جس کو پکڑا جائے گا اس کی یہ ذمہ داری قطعا نہیں ہوگی کہ وہ یہ پروف کرے کہ میں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی، لیکن جس نے پکڑا ہے وہ ثابت کرے. یہ ترامیم تھی آپ کی. یہ ترامیم دنیا کے کس ملک میں ہوتی ہیں؟ یہ سارا یہ دبئی لیکس والے ان کے صرف 2 دن یہ خبریں چلیں گی، ہم بھی تبصرہ کریں گے، 2 دن بعد ہم بھی کسی اور نئے ٹاپک پہ چلے جائیں گے اور یہ لوگ پھر موج میلہ مستی یہاں ہی کرتے رہیں گے. لیکن اینی ہو کم از کم یہ ایکسپوز تو ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اب آتے ہیں ایکسپوز ہونے کی بات ہے تو خواجہ آصف صاحب نے اگلے دن اسمبلی میں ایک تقریر کی اور سابق صدر ایوب خان کے خلاف تقریر کی، کیونکہ سامنے عمر ایوب بیٹھے ہوئے تھے. عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اس وقت کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. اور جب عمر ایوب صاحب نے بات کی تو خواجہ آصف صاحب نے کھڑے ہو کے اپنا غصہ نکالا سابق فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے. اگر آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے اور آئین توڑنے والوں کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے جنرل ایوب خان کو قبر سے نکال کے اسے پھانسی دی جائے. بالکل آپ کا مطالبہ جائز ہے، لیکن اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر اس میں اگلا نمبر جنرل ضیاء الحق صاحب کا بھی آئے گا. آپ کے والد صاحب نے انہیں سپورٹ کیا. خواجہ صفدر صاحب جو مجلس شورا کے چیئرمین تھے، اور مجلس شورا جنرل ضیاء الحق صاحب کی بنائی ہوئی ایک خود ساختہ سی اسمبلی تھی، اس کے چیئرمین آپ کے والد صاحب تھے. اس کا مطلب ہے چیئرمین وہی ہوتا ہے جو انتہائی قریب ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں 4 دفعہ اس بات کی معافی مانگ چکا ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں. آپ کو اپنے باپ پہ شرمندگی ہے، یقیناً عمر ایوب صاحب کو بھی ہوگی، لیکن آپ کیوں رگیدنا چاہتے تھے اسمبلی میں، اس لیے آپ رگید رہے تھے. اور پھر آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے کنفیوز کیوں ہیں، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہیں، آپ فارم 47 والے ہیں سارے. اس لیے آپ کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ عمر ایوب خان کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تم صدر ایوب خان کے پوتے ہو، صدر ایوب خان کو پھانسی دی جائے. وہاں آپ یہ کہتے ہو. اگلے روز جب آپ کیپیٹل ٹاک احمد میر کے ٹیلی ویژن پروگرام میں آتے ہیں اور وہاں آپ آ کے کہتے ہیں کہ عمر ایوب خان کہاں سے پروگریسو ہو گیا، کہاں سے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. اس کے والد گور ایوب خان کو نواز شریف نے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنایا تھا، نواز شریف نے انہیں اسپیکر بنایا تھا، نواز شریف نے انہیں وزیر خارجہ بنایا تھا.
یہ دلیل دے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گور ایوب صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور آج عمر ایوب صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں؟ گور ایوب صاحب کا نواز شریف کے ساتھ ہونا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نواز شریف صاحب کی گود میں یا ان کے ساتھ بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرمی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خواجہ صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اور اس کنفیوژن اور اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ فارم 47 والے ہیں سارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن آپ کے خلاف اسپیشلی آپ کا ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا کیس اگر اس کی سنوائی ہو گئی الیکشن ٹریبونل میں یا کسی بھی معزز عدالت میں ہو گئی اور کوئی سینسیبل جج سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ کی دوسرے دن چھٹی ہو جائے گی. اور یہ بکھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی آپ نے بات کرنی کیا ہے اور ہونی کیا ہے. اور آپ کو اس بکھلاہٹ میں بالکل یاد نہیں رہتا کہ آپ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کبھی قمر باجوہ صاحب کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ انہیں تانا دیتے ہیں کہ آپ کے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، اور کبھی آپ وہاں کہتے ہیں پھانسی دی جائے ڈکٹیٹرز کو، اور کبھی آپ کہتے ہیں آئین توڑنے والوں کو سزا دی جائے. تو آئین توڑنے والوں میں تو یہ سارے ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں اور جن کو آپ ہدف تنقید بناتے ہیں. آپ اصل میں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ آرمی کے خلاف تقریریں شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے انہیں ڈیفینڈ کرنے کی، جس طرح عمر ایوب نے بات کی تو آپ نے بطور وزیر دفاع اپنا فرض سمجھا کھڑے ہو کے انہیں ڈیفینڈ کرنے کا، لیکن آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ آپ ڈیفینڈ کرتے کرتے اگلے روز احمد میر کے پروگرام میں پھنس جائیں گے اور وہاں آپ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دے دیں گے اپنے منہ سے، اپنی زبان سے. بہرحال مسلم لیگ ان کے اپنے بھی جھگڑے ہیں اندر، شاید آپ وہ غصہ نکال رہے ہوں. اور ہاں خواجہ صاحب اگر آپ کو تقریروں سے اپنی فرصت سے اپنی پرفارمنس سے فرصت مل گئی ہو تو کسی دن اپنے لیڈر صاحب کا بھی خبر لیں. کہاں ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب کے تو آپ رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں ہر وقت کیونکہ وہاں سے آپ کو وزارت ملی ہوئی ہے اور آپ کے سارے کام پرائم منسٹر ہاؤس سے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے ایک قائد بھی ہیں تاحیات قائد، جنہیں آپ تاحیات قائد کے عہدے سے ڈیموٹ کر کے پارٹی کا صدر بنانا چاہتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، جن کے نام پہ آپ کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ. آپ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں تو اپنے لیڈر کی بھی خبر لے لیں کہ وہ کہاں ہیں. اس ماحول میں جب آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ ابھی تک پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں، اور کیا وہ اپنے بھائی سے اور اپنی بیٹی سے اجازت نہیں مانگ رہے کہ مجھے کچھ بولنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آپ وہ مجید نظامی صاحب مرحوم کے پیروکار تھے اور مجید نظامی صاحب کے بارے میں ہم میڈیا کے لوگ سارے کہتے تھے کہ ان کے اخبار کے ماسٹ ہیڈ پہ ان کی نمایاں وقت کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا عین عبادت ہے. اور ہم کہتے تھے کہ جس دن نمایاں وقت میں لیڈ یا سپر لیڈ گورنمنٹ کے خلاف لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم کہتے تھے کہ رات کو انہوں نے فون کر کے مجید نظامی صاحب نے اجازت لی ہوگی جابر حکمران سے کہ آج صبح ہم آپ کے خلاف ایک لیڈ یا سپر لیڈ لگا لیں، اجازت ہے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب ان دنوں اجازتیں لے رہے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ والوں سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو دن میں آپ کے خلاف تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بیان دے دوں. عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے اور عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان حق پہ ہے، اس لیے پاپولرٹی ساری عمران خان کے حصے میں جا رہی ہے اور میں دن بدن غیر مقبول ہوتا جا رہا ہوں، ان پاپولر ہوتا جا رہا ہوں. اور مجھے شاید اس 8 فروری کے الیکشن میں کچھ چند ہزار ووٹ مل گئے ہیں، اگر پھر کبھی الیکشن ابھی ہوئے یا کبھی ہوئے تو شاید مجھے اتنے ووٹ بھی نہ ملیں جتنے پہلے میں ملیں گے. اس لیے آپ کے لیڈر صاحب کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ پلیز اپنے لیڈر کی خبر گیری کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور بھی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.